बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। आखिरकार फ़ौज का रद्द अमल आ गया और वो रद्द अमल इतना सख्त है, बल्कि सख्त तरीन है कि कप्तान के औसान ख़ता हो गए। इस पर बात करनी है। और साथ ही बुशरा बीबी अल मारूफ पिंकी पीरनी साहबा ने तहरीक इंसाफ की ड्राइविंग सीट संभाल ली है, इस पर भी बात करनी है। हुकूमत ने यानी इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने VPN का इस्तेमाल हराम करार दे दिया। आप माशाअल्लाह कह दें या इन्ना लिल्लाह कह दें, इस पर भी बात करनी है। और एहतजाज से पहले तहरीक इंसाफ में शदीद तरीन किस्म के इख्तलाफात फूट पड़े हैं। साथ ही इस पर भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। अपने उस प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए कि जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं। मैं किसी भी ख़बर पर आने से पहले ज़रा बहुत ही एक दिलचस्प तरीन किस्म की वीडियो आपको दिखा दूं। ये वीडियो आप देख रहे हैं भाई, ये गुजरांवाला कैंट के का इलाका है राहवाली। उसमें भीख मांगने वालों ने अपनी वालदा के चेल्हम पर 1.25 करोड़ रुपया खर्च कर डाला। मुल्क भर से 800 भिखारियों ने तकरीब में शिरकत की। चेल्हम की तकरीब में मेहमानों के लिए नाश्ते में सिरी पाए, जबकि शाम के खाने में 250 बकरे के अलावा अनवाह अक़साम का खानों का एहतमाम किया गया। यार ये यकीन करें, ये वीडियो मैंने देखी है, मेरा एक ही जहन में मैंने कहा यही मज़े कर गए भाई। ठीक है, आपको याद है वो मैं कुछ इस पर मैंने वीडियो भी की थी। और कुछ जो है ना वो लाहौर में गालिबन मजांग चौक थी लाहौर की, तो उसमें एक दफ़ा देखा कि वो कोई इशारे, ये जो सिग्नल होते हैं ना, ये ख़राब हो गए। अच्छा, वो ख़राब हो गए तो फिर ट्रैफिक रुकता नहीं था, फिर ट्रैफिक चला जाता था और इनका सारा कारोबार ख़राब होता, क्योंकि ये तो वही सिग्नल बंद सिग्नल पे भीख मांगते हैं। और फिर उसके बाद ऐसा कुछ रोज़ तो इंतज़ार किया गया कि हुकूमत ठीक करवाएगी। अब हुकूमत ने या पुलिस ने ठीक तो करवाए नहीं, वो वैसे ही चलता रहा। अब उसके बाद भिखारियों ने एक मीटिंग की और उन्होंने कहा भाई ये हमारा कारोबार ठीक हो रहा है, अब चंदा करो, इन सिग्नल्स को ठीक करवाओ। चंदा करके भिखारियों ने उन सिग्नल्स को ठीक करवाया। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, ये पूरी इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। ये अरबों रुपए नहीं, पाकिस्तान के अंदर सालाना इनका अरबों डॉलर का बजट है, यूँ समझ लीजिए। आप अंदाज़ा तो करें कि इस महंगाई के दौर में कि जिसमें मिडिल क्लास बंदा जी नहीं सकता, उन्होंने वालदा के चेल्हम पर 1.25 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, 250 बकरे ज़िबा कर दिए और मेहमानों की वो खातिर तवाज़ो की। तालियां बजा दें भाई। मैंने कहा आपको वीडियो से पहले खुश कर दूं, क्योंकि फिर बड़ी खुश्क स्टोरीज़ भी कुछ आती हैं। और ये भी मैं बताता हूँ फ़ौज का रद्द अमल क्या आया है भाई। वो आया है कि इमरान के औसान ख़ता हो गए हैं। अब मैं इस पे तो आता हूँ, लेकिन पहले आऊँगा VPN पर। इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने माशाअल्लाह VPN का इस्तेमाल हराम करार दे दिया। ठीक हो गया। वो कहते हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दिया। हुकूमत को शरई लिहाज से अख्तियार है कि वो बुराई और बुराई तक पहुँचने वाले तमाम अक़दामात का इंसदाद करे। डॉक्टर राग़िब नईमी मुफ्ती साहब, मुतनाज़ा गुस्ताखाना और मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले ऐप फ़ौरी बंद किया जाना चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सिर्फ VPN के इस्तेमाल से ही वो मवाद आ सकता है, या आप लोगों के तो मोबाइल व्हाट्सएप पे पता नहीं कितने कितने जो है ना किस तरह का मवाद होता है, उसका क्या करेंगे? ये बड़ी अजीब व गरीब सी बात है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बल्कि मुतअद्दिद लोग तवातुर के साथ वो वीडियो शेयर कर रहे थे। सऊदी अरब में कॉन्सर्ट हुआ है। उस कॉन्सर्ट में अमरीकी गुलकाराएँ और अदाकाराएँ और डांसर जो है ना वो नाचने आई हैं। तकरीबन मैं यहाँ नहीं लगा सकता, मेरे पास वीडियो है। तकरीबन वो सारी नंगी थी। ठीक हो गया ना, मुकम्मल तौर पे तकरीबन। ठीक हो गया। अब वहाँ पर कोई उठे इस्लामी नज़रियाती कौंसल वाला और वहाँ ज़रा एक फतवा तो दे के देखे। हमारे
دوست بھی ممبر ہیں جناب حافظ طاہر اشرفی صاحب، ان سے کہہ دیں کہ جی آپ نے یہاں پر اسلامی مجھے نہیں پتہ کل کوئی اجلاس میں تھے یا نہیں تھے، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، تو ان سے کہیں کہ جی سعودی عرب میں اس طرح کے کانسرٹس ہو رہے ہیں، آپ ایک دفعہ فتویٰ دلوا دیں اسلامی نظریاتی کونسل سے، حکومت سے کہیں۔ یہ مصیبت یہ ہے، یہ بڑی عجیب و غریب۔ اچھا، میں ایک بات کو کلیئر کرتا جاؤں، میں سعودی عرب پر قطعاً تنقید نہیں کر رہا، ہر کسی کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے، ہر کسی کے اپنے ڈومیسٹک مسائل ہیں، ہر کسی کے جس طریقے سے ملک کو آگے لے جانے، اب ایم بی ایس ایک وہ صحیح بات ہے کہ اس طرح سے ان چیزوں سے نکل کے وہ کہہ رہے ہیں جی ملک کو صحیح آگے لے جانے کے لیے اب ہم نے یہ چھوٹی چیزوں کی ان کی رکاوٹیں اور یہ نہیں کرنی، اور وہ بہت ہی دوسرے انداز میں سوچ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کا اپنا ملک ہے، ان کے اپنا نیشنل انٹرسٹ ہیں، اس میں ہمیں کوئی بولنے کی وہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر میں مولوی صاحبان کی کہ جنہوں نے تمام کی تمام چیزوں کو پاکستان کے سرحدوں کے اندر عوام کو ذلیل کرنے کے لیے استعمال کیا ہوا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تحریک لبیک پر جب اس طریقے کی کوئی لنچنگ ہوگی ماب کی، میں تنقید کروں گا، کسی اور پر کروں گا، تو میں اسلامی نظریاتی کونسل پہ نہیں کروں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جب اس طریقے سے حکومت کو کہیں گے رینٹا ملا، جب رینٹا ملا سہولت دیں گے تو اور درباری ملا یہاں سامنے آئیں گے اور جس طریقے کی یہ باتیں کریں گے، تو میں تو حیران ہوں بھائی، پھر موبائل کو بھی پھینک دیں۔ ان ملاؤں نے کہا تھا لاؤڈ سپیکر حرام ہے، اور پھر اس کے بعد لاؤڈ سپیکر میں خود بولنے شروع ہو گئے، پھر موبائل حرام ہے، تو پھر پتہ نہیں کیا کیا حرام ہے، اور پھر انہی حرام میں خود گھس گئے۔ بھائی وی پی این غیر شرعی ہے، اور باقی چیزیں باقی بہت ساری دیکھیں، ان کے بارے میں بھی تو ذرا دیکھ لیں کہ وہ غیر شرعی ہیں وہ یا شرعی ہیں۔ تو میں تو حیران ہوں، حیرت ہے مجھے یار کہ اس طریقے کی جو چیزیں آتی ہیں اپنے آپ کا مذاق بنوانے کے لیے، مذہب کا مذاق بنوانے کے لیے، ملائزم کا مذاق بنوانے کے لیے، بس چھوڑ دیجئے کہ کیا صورتحال ہے اور کیا۔ میں تو بہت ہی جو ہے نا، اب آ جائیے فوج کا ایک رد عمل آ گیا۔ اچھا، وہ رد عمل اتنا سخت بھی ہے، اتنا سخت ہے، اتنا شدید ترین ہے کہ کپتان کے اوسان خطا ہو گئے ہیں۔ کیسے بھلا کیسے؟ یہ ایک کپتان صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اور انٹرویو انہوں نے سوالات کی شکل میں ان کی لیگل ٹیم ہے ان کے ذریعے بھجوائے تھے، کیونکہ صحافیوں کو آج تک اب آج کل رسائی نہیں ہے بنی گالہ جیل تک۔ تو انہوں نے انٹرویو دیا برطانیہ کا معروف جریدہ گارڈین معروف اخبار ہے برطانیہ کا۔ خان صاحب نے اس اخبار کو انٹرویو دیا۔ اس کے میں کچھ 2 پیراگراف تو میں ضرور آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، چھوٹے چھوٹے پیراگراف ہیں، لیکن 2 جو پیوٹل پوائنٹس ہیں، جو میجر پوائنٹس ہیں، وہ یہ ہیں کہ گارڈین کہہ رہا ہے، برطانیہ کا اخبار کہہ رہا ہے کہ ہم نے خان صاحب کا انٹرویو کیا، یعنی وہی سوالات کے ذریعے، اور وہاں سے پتہ چلا کہ خان صاحب تو مرے جا رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج ہونا چاہتا ہوں اور میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس نقطے کو یاد رکھیے گا۔ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فوج کے ساتھ رابطہ کیا، اور یہی ظاہر ہے اسی طرح کی بات ان سے پوچھی، تو انہوں نے آگے سے ٹھینگا دکھا دیا، انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے گھاس نہیں ڈالنی۔ یہ میں نے الفاظ میں نے اپنے آپ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ بیہائنڈ، اب ذرا دیکھیے گا صحیح، ذرا سنیے گا صحیح، ذرا کان کھول کے آنکھیں کھول کے دیکھیے۔ بیہائنڈ دا سینز senior military leadership said that for the past few months Khan has been applying pressure for discussions with the military and had offered unconditional talks as he sought a deal and ensure his release۔ اچھا، ملٹری نے بتایا، ایک ملٹری افیسر نے بتایا، یہ گارڈین لکھ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، کہ پچھلے کچھ مہینوں سے خان صاحب پریشر ڈلوا رہے ہیں۔ اچھا، اب ملٹری پر پریشر کس کا ڈلوائیں گے بھلا؟ کوئی اور ملکوں کے سفیروں کا، اور ملکوں کا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب سمجھ تو آ گئی ہوگی
کہ جی میرے ساتھ مذاکرات کریں، ڈسکشن کریں، کوئی انکنڈیشنل ٹاکس کریں، وہ خود ہی جو ہے نا ساتھ ان کی اپنی رہائی کی کوششیں یقینی بنانے کے لیے وہ ڈیل کی کوششیں کر رہے ہیں. ٹھیک. However, senior military figures are said to be resolute in refusing to enter into any negotiations with Khan. Khan has to face the court cases against him and cannot expect any deals from the military. Khan wants everyone to follow the rule of law, but he does not want this rule of law for himself. خان کہتا ہے ہر کسی کو رول آف لا پر چلنا چاہیے، لیکن اس رول آف لا پہ وہ خود نہیں چلتا، اور ملٹری نے کہہ دیا ہے کہ ہم اسے گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی قیمت پر اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے کیسز چل رہے ہیں کورٹس میں، اور یہ کورٹس میں ڈیل کرے اور اپنا کورٹس میں بری ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے نا یہ کورٹس کو مطمئن کرے اور اپنے کیسز ختم کروائے. ہم ان سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے. اچھا، اب ایک تھوڑی سی چھوٹی سی بات سنیں. بات یہ ہے کہ ہم پچھلے کتنے عرصے سے یہ مسلسل سن رہے ہیں خان صاحب سے، ہم مسلسل سن رہے ہیں خان صاحب کے حواریوں سے، یوتھیوں سے، اور تو اور حامد میر صاحب اپنے پروگرام میں اور جیو ٹی وی میں کتنی دفعہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں باقی ٹرانسمیشنز میں کہہ دیا ہے انہوں نے کہ خان صاحب کے ساتھ 2-3 مرتبہ ڈیل کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے آگے سے کہہ دیا ایبسلوٹلی ناٹ. اب مجھے یار حیرانی ہوتی ہے، لیکن کم از کم انسان کو ریٹنگ کے لیے، ڈالرز کے لیے، ویوز کے لیے، اور اس طریقے سے یوتھیالوجی کے قریب ہونے کے لیے اتنا گرنا نہیں چاہیے، اتنا اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اتنا جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے. اب گارڈین نے جو سوالات دیے بھی ان کی لیگل ٹیم کے ذریعے، وہاں سے ان سوالات کا جواب آیا کہ میں تو مرے جا رہا ہوں، آگے کوئی گھاس نہیں ڈالتا. اور پھر ملٹری سے انہوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ٹھینگا دکھا رہے ہیں، اس کو گھاس ڈالیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2-3 مرتبہ اس ڈیل کی کوشش کی گئی، خان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، تو اس وجہ یہ تو بہت پرانی بات ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہاں ملٹری کورٹس میں بیٹھ جائیں، یا 2-3 سال 4-5 سال کے لیے جا کے سعودیہ بیٹھ جائیں. یہ تو خبریں آ رہی ہیں نا، یہ تو بہت ساری حوالوں سے. ان کا خیال ہے ہم یو کے بیٹھیں، امریکہ بیٹھیں، کینیڈا بیٹھیں، یورپ کے کسی اور ملک میں بیٹھیں جہاں سے ہماری موومنٹ پہ پابندی نہ ہو، ہم صبح و شام دوپہر ایک پریس کانفرنس کر کے نکمے بیٹھیں گے. کھانے کا ان کو نکمے کا شوق ہے، اور ان کو پہنتا بھی وہ مفت کا ہے اور کھاتا بھی مفت کا ہے، اور تو اور وہ جیل میں بھی گیا، ادھر بھی مفت کے بکرے توڑ رہا ہے. تو اب اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیل کو انہوں نے ایبسولوٹلی نہ، یہ یوتھیوں کو چونا لگانے کے مترادف ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یوتھیوں کا اپر چیمبر ہے فارغ. انہوں نے سوال تو کرنا نہیں کہ بھائی یار یہ کیا ہے کہ خان صاحب کئی مرتبہ آف دا ریکارڈ صحافیوں سے جب یہ جاتے تھے تو گفتگو کرتے ہوئے اس وقت بھی کہا کہ میرے ساتھ تو کوئی ملاقات نہیں کرتا، میں تو مرے جا رہا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی ڈائلاگ نہیں کرتا. ادھر کہتے ہیں اور یوتھیوں کو چونا لگاتے ہیں کہ ڈائلاگ کے لیے کئی دفعہ فوج نے کوشش کیا کہ خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دی. یار خدا کا خوف کریں، کوئی خدا کا خوف کریں. یہاں پر آ جائیے بھائی. کل پنکی پیرنی نے، میں وہ خبر دیکھ رہا تھا کہ یار پنکی پیرنی نے پردے کے پیچھے خطاب کیا. پھڈا پڑ گیا ہے. عمران خان نے اعلان کروایا علیمہ خان کے ذریعے. اب کچھ رہنماؤں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب پنکی پیرنی کو چڑھ گیا تپ. انہوں نے کہا جناب کہ سب کو پشاور بلاؤ. یہ علیمہ خان کیسے میدان میں آ گئی ہیں؟ سب کو پشاور بلاؤ. انہوں نے سب کو پشاور بلا لیا، اور تو اور پنجاب والوں کو بھی پشاور بلا لیا. ٹھیک ہو گیا نا. شیخ وقاص اکرم اور جناب وہ پھر کیا ہے حماد اظہر، اور سب کو پنجاب والوں کو بھی پشاور بلا لیا. وہاں انہوں نے کہا، پنکی پیرنی نے پردے کے پیچھے یعنی پس پردہ خطاب کیا. کبھی پس پردہ ہیرے لینے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، 5 قرات والے. کبھی پس پردہ معاشقے کرنے ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ. کبھی پس پردہ دھمکی آمیز خطاب کرنا ہے، یعنی پس پردہ خطاب کیا وہ بھی دھمکی آمیز. میں تو حیران ہوں
اس پس پردہ خطاب کرنے کا، پردے کے پیچھے خطاب کرنے کا کیا تھا؟ سب کو کہا گیا موبائل بند کر دو، پنکی پیرنی خطاب کرنے لگی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جناب اب کوئی پتہ نہیں کسی نے ریکارڈ بھی کیا ہو اور کچھ عرصے کے بعد وہ سامنے بھی آ جائے۔ خیر، پنکی پیرنی کا میں حیران ہوں، انہوں نے آتے ہی یعنی کہ ابھی چند مہینے ہوئے تھے خان صاحب کے ساتھ شادی، یا 1 سال ہوا ہوگا جب وہ اقتدار میں آئے، تو پنکی پیرنی نے آتے ہی ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دے دیا۔ آپ کو یاد ہوگا ہے نا، ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا، اور ندیم ملک صاحب اس انٹرویو میں کتنی چولیاں ماریں، جب وہ خود کہتی ہیں میں پردے میں ہی رہتی ہوں، میں پردہ دار خاتون ہوں، تو انہوں نے جناب پردے کے پیچھے خطاب کرنے والی، مجھے کورٹس میں بھی آ رہی ہیں جناب، یہاں پر بھی وہ کورٹس کے اندر بھی دلائل دے رہی ہیں، وہ بہت ساری باتیں کر رہی ہیں، تو پردے کے پیچھے، خیر وہ پردے کے پیچھے بھی خطاب کیا، تو کیا جگہ ڈاکو والا معذرت کے ساتھ خطاب کیا، کس طریقے سے انہوں نے دھمکیاں لگائیں کہ اگر 24 تاریخ کو یعنی 24 نومبر کو ہر MNA 10,000 نہ لایا بندے، اور ہر MPA 5,000 نہ لایا، تو وہ اپنے آپ کو پارٹی سے فارغ سمجھے۔ یہ کئی لوگوں نے پہلے بھی دھمکی دی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کئی لوگوں نے پہلے بھی دھمکی دی ہے کہ پارٹی سے فارغ۔ بھائی جب آپ تو کہتے ہیں عمران خان کے نام سن کے سارے یوتھیاں نکل آتے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح، تو یہ دھمکیاں کیوں لگا رہے ہیں پھر کہ ہر MNA اگر 10,000 نہ لے آیا اور ہر MPA اگر 5,000 نہ لے آیا، تو پھر تو علی امین گنڈاپور نے پنکی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اور یہ رہا بھی علی امین گنڈاپور کے کہنے پہ ہوئی تھی، ان کی ریکویسٹ پہ، کیونکہ علی امین گنڈاپور میں نے آپ کو کہا انہی کا بندہ ہے، انہوں نے کوئی نہیں وہ کرنا، وہ پھر آپ کو پتہ، اب علی امین گنڈاپور نے، میرے ذرائع نے بتایا، بہت ہی اندرونی ذرائع اور قابل اعتماد ذرائع، ان نے بتایا کہ یار علی امین گنڈاپور نا، اس نے کہا بھئی یار میں بدنام تو بہت ہو گیا ہوں، مجھے سارے کے سارے یہ بوٹوں والوں کا ایجنٹ کہتے ہیں، آپ کے مطلب PTI والے، کہ آپ ان کے ایجنٹ ہیں بڑے گھر کے، تو پھر وہ میں بڑا بدنام ہو گیا۔ اب علیمہ خان صاحبہ بھی میدان میں آ گئیں، اور وہ روز ہی مجھ پہ تنقید کر رہی ہیں، آپ کسی طریقے سے اسی پنکی کو چھوڑے نا، میں نے اسے سرکاری خرچ پر، کیا پاکستان کے عوام کی قسمت ہے، خود ان کو آٹا نہیں مل رہا، کیا کہیں سموگ نے تنگ کیا ہوا ہے، کہاں کسی نے پانی پینے کا نہیں ہے، نوکریاں بیچاروں کے پاس نہیں ہیں، بجلی کے بلوں نے عذاب بنایا ہوا ہے، نیازی یہاں اڈیالہ میں بیٹھ کے مفت کے بکرے اور مرغ توڑ رہا ہے دیسی گھی میں، اور وہاں جو ہے نا پنکی پیرنی وہ بھی سرکاری خرچے پر، وہ چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھی ہیں، اور وہ وہاں پہ مفت کے کھانے اڑا رہی ہیں، مفت کی دعوتیں اڑا رہی ہیں، اور مفت کے مزے کر رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ پنکی پیرنی کی حالت ہے۔ اور وہ جناب علی امین نے کہا کہ یار یہ پنکی پیرنی کو چھڑوائیں نا، کسی طریقے سے اسے وہاں میرے پاس بٹھائیں تاکہ علیمہ خان کے زہر کا تریاق ہو۔ کیا بات ہے، میں کہتا ہوں کھیلنے والے بھی کیا کیا کھیل کھیلتے ہیں۔ تو پنکی پیرنی نے جناب کل جو ہے نا یہ صورتحال اختیار کی، اور انہوں نے دھمکی آمیز پردے کے پیچھے خطاب کیا۔ اب علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں اس احتجاج کے بارے میں ذرا وہ بھی سن لیں، اور پھر علی محمد خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں، یہ بڑی دلچسپ ویڈیوز ہیں، یہ سن لیجئے، یہ لیں۔ خواتین کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے خواتین کو کہا ہے کہ ضرور حصہ لیں، لیکن خواتین احتیاط بھی کریں، اس سے انہوں نے جب کہا ہے پہلا پیغام دیا وہ یوتھ کے لیے دیا ہے، اوورسیز کا ہو گیا، یہ 3 کیٹیگریز کو انہوں نے کہا ہے، اور انشاءاللہ کراچی اور کوئٹہ کے لیے انہوں نے کہا ہے آپ اپنے صوبوں کے اندر کریں، انہوں نے شہر نہیں کہا، انہوں نے صوبہ کہا ہے کہ اپنے صوبوں میں آپ کریں، کیونکہ بہت فاصلہ ہے، آپ آئیں گے اتنی رکاوٹیں ہوں گی، آپ کو راستے میں بہت تنگ کریں گے، تو آپ اپنے صوبوں میں کریں۔ یہی عمران خان نے کوئی شہر کا نام نہیں لیا، انہوں نے اپنے صوبہ کہہ دیا، تو کراچی اور بلوچستان کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا، باقی کراچی اور بلوچستان کے لیے یعنی سندھ اور بلوچستان کے لیے یہ کہا ہے وہ اپنے اپنے صوبوں میں احتجاج کریں، اور باقی یہاں پر آئیں اور وہ پھر یہاں احتجاج کریں، وہ دور ہے وہ نہ آئیں، وہ 2 صوبوں والے نہ آئیں۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں خواتین کو بھی کہا ہے احتیاط کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے، لیکن پنکی گھر بیٹھی رہے گی، پنکی نے نہیں آنا، وہ پردہ دار ہے، تو باقی سارے بے پردے ہیں،
ٹھیک ہو گیا نا. اتنے بے شرم یوتھیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بے شرمی پر بھی لعنت ہے کہ جو کہتا پنکی تو ادھر بیٹھی رہے گی، آپ گلیوں میں رول کے مر جائیں. اور یہ اب علی محمد خان صاحب یہ کیا کہتے ہیں، یہ لیجئے. کل علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جو خان صاحب نے کہا ہے کہ کراچی اور کوئٹہ کے لوگ اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کریں، آپ نے کہا ہے کہ نہیں، ایک ہی پیغام ہے کہ اپنے شہروں میں احتجاج نہیں ہوگا، سب اسلام آباد آئیں گے. ہاں، آج ملاقات میں یہ بڑا اہم ایشو تھا. سلمان راجہ صاحب محترم جو ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، تو انہوں نے یہ ایشو وہاں ریز کیا، اور خان صاحب نے کہا کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ دن بڑا اہم دن ہے اور ساری توجہ اسلام آباد پہ ہو. کوئی خاص جگہ اسلام آباد کی ڈی چوک یا کوئی جگہ خان صاحب نے فی الحال اسپیسیفائی نہیں کی. میں نے پوچھا ان سے کہ کیا ڈی چوک یا کوئی جگہ، انہوں نے کہا نہیں، صرف اسلام آباد. آپ اسلام آباد پہنچے، اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ کہاں سب نے اکٹھے ہونا ہے. اور پورے ملک میں کہیں بھی اس دن ہمارا احتجاج نہیں ہوگا، صرف اسلام آباد کے لیے لوگ آئیں گے کیونکہ پوری توجہ کا مرکز جو ہے وہ اسلام آباد ہوگا. تو خان صاحب نے اس میں یہ تھوڑی سی چینج کی ہے کہ اس طرح سے ہماری جو طاقت اس کو کہنے یا جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی. اگر سندھ میں یا بلوچستان میں لوگ وہاں نکلتے ہیں تو سب کو یہی پیغام ہے کہ آپ نے اسلام آباد آنا ہے. تو خان صاحب نے آج یہ ڈائریکشن دی. اب حالت یہ ہے کہ یا تو یہ باہر جو بھی ملاقات کر کے آتا ہے وہ اپنی اپنی ایکسپلینیشن دیتا ہے، یا وہ اندر بیٹھا ہوا قیدی نمبر 800 چور گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے. کسی کو کیا لالی پاپ دے رہا ہے تو کسی کو کیا دے رہا ہے، کسی کو کوئی گولی دے رہا ہے، کسی کو کہہ رہا ہے کہ سندھ اور بلوچستان والے وہیں اپنے اپنے پاس رہیں، ان کے وہ آنے میں پرابلم ہوگی، کسی کو کہہ رہا ہے کہ نہیں 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 سارے ادھر پہنچیں. یہ حالات ہیں. اصل میں معاملہ کیا ہے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتنے اختلافات پھوٹ پڑے ہیں، اتنا شدید ترین اختلاف ہے. اب علیمہ خان صاحبہ کے قریبیوں کو وہاں بلایا نہیں گیا، ظاہر ہے وہاں علیمہ خان بھی نہیں تھی، اور بہت سارے، اور پنکی پیرنی نے علیمہ خان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، اور علیمہ خان ادھر انہوں نے محاذ کھڑا کیا ہوا. علی امین علیمہ خان کے تو گلے شکوے کر رہے ہیں، اور پنکی پیرنی کے ہاتھ پہ انہوں نے پکی بیعت کی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. میرے اپنی معلومات کے مطابق 24 کو نکلیں گے تو لگے گا پھینٹا، ایسا پھینٹا لگے گا. ریاست فی الحال تو بہت ہی مطمئن ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ان کو ایک دفعہ آپ آنے تو دیں، پھر دیکھیں ان کا حشر کیا کرتے ہیں. پہلے تو یہ نکلیں گے نہیں، یا وہی جو کمیٹی بنائی گئی ہے پہلے تو اس کو خفیہ رکھا گیا. اب کل میں دیکھ رہا تھا اس کے کوئی نام آ گئے ہیں، اسد کیسر صاحب بھی اس میں ہیں، سلمان اکرم راجہ بھی ہیں، حلیم عادل شیخ بھی ہیں، باقی بھی کچھ 4 5 6 لوگ ہیں. تو اس حوالے سے ہوتا کیا ہے یہ آپ دیکھیے گا، اور آپ تماشا بھی دیکھیے گا کہ تماشا کیا لگتا ہے. لیکن مصیبت یہ پڑتی ہے کہ پھر راستے بند ہو جاتے ہیں. یہ پنڈی اسلام آباد کے عوام جو ہے نا یہ بڑے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، موٹر ویز بند ہو جاتی ہیں، کنٹینر لگ جاتے ہیں. تو بھائی یہ فائنل کال اب فائنل ہی ہونی چاہیے ہر اعتبار سے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ناظرین اکرام، السلام علیکم. ملک اور بیرون ملک مقیم پاکستانی درد دل رکھنے والے احباب کے تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ الحمدللہ جاری و ساری ہے، جس میں بیاب اور خشک سالی والے علاقوں میں صاف اور میٹھا پانی فراہم کیا جا رہا ہے. آج کا واٹر پروجیکٹ مرحوم امیر احمد خان اور ان کی مرحومہ زوجہ کے ایصال ثواب کے لیے مرحومین کے بیٹے اور بیٹیوں نے عطیہ کیا، جس کی تنصیب ایک مسجد میں کی گئی، جس سے مسجد میں آنے والے نمازیوں اور طلباء کے ساتھ ساتھ اہلیان علاقہ بھی مستفید ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومین امیر احمد خان اور ان کی اہلیہ کو جنت الفردوس عطا فرمائیں، اور بروز حشر جام کوثر سے نوازیں، اور مرحوم کی فیملی، بیٹے اور بیٹیوں پر خالق کائنات اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، اور ان کو ہر قسم کی پریشانی اور دکھ سے محفوظ فرمائیں. پانی پلانا، پانی فراہم کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین صدقہ ہے. حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے. آج کا واٹر پروجیکٹ نیک اور صالح اولاد نے اپنے محروم والدین مسٹر اینڈ مسز امیر احمد خان کے ایصال ثواب کے لیے عطیہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس عطیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مسٹر اور مسز امیر احمد خان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. امیر احمد خان ان کے گھر والے کو اللہ کو جنت دے، جنت اللہ کو جنت دے، اللہ کو ان بالا کو خوش رکھے. سارے غریب علاقہ ہے، کوئی سارے نال مدد کرنے والا کو نہیں مدد کی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی گھر والے کو اور ای کو جنت الفردوس عطا فرمائے. امیر خان ان کی گھر والے کو اللہ جنت دے، اللہ انہاں کو اتنا دے، اللہ تعالیٰ انہاں کو خوش رکھے، انہاں سا کو خوش کیتے، اللہ انہاں کو خوش رکھے.
हमारी मस्जिद में वुजू का पानी नहीं होता था, हम घर से वुजू करके आते थे। अभी हमारी मस्जिद में पानी का टैंक पंप बोर हो गया। हम अमीर अहमद खान उनकी घर वाली के लिए दुआ करेंगे, उन दोनों को जन्नत अता फरमाए, उनके बच्चों को अल्लाह खुश रखे। अमीर अहमद खान और उसके घर वाली को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमावे। उन्होंने सारी बड़ी इमदाद की थी, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। अल्लाह इनके बेटे और बेटियों को बहुत रिज़्क दे। उन्होंने हमारी मस्जिद में पानी का बोर लगाया अपने महरूम वालिदैन के लिए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमावे। हम जफर नकवी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने भी हमारी मदद की है। शुक्रिया जफर, शुक्रिया जफर, शुक्रिया जफर।